यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह तबारक व तआला सूद को कम करते हैं, घटाते हैं। वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़ारिन असीम, और अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते हर नाशुक्र गुनाहगार को। कुल्ल कफ़ारिन, हर नाशुक्र, असीमिन, गुनाहगार। आप यहाँ पर ज़रा अंदाज़ा करें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाते हैं, कम करते हैं। वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अभी ये बात ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है, समझ में आने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो, जो आदमी सूद लेता है, देखो इसने 1 लाख रुपए दिए और 1 महीने के बाद 10 दिन बाद ये कहता है कि मुझे 1,10,000 रुपये चाहिए, तो पैसे बढ़े के कम हुए? बढ़े के कम हुए? बढ़े ना। और जितने पैसे ज़्यादा हैं, तो ये तो मैं कम से कम शरह सूद बतला रहा हूँ। 20,000 लोग 1 लाख पर लेते हैं, 30,000 लेते, बज़ाहिर इसमें पैसे बढ़ रहे हैं। और सदक़े को अगर देखा जाए, ज़कात को देखा जाए, अगर ज़कात को देखा जाए 1 लाख में से 2,500 रुपये दिए तो कम हो गए। जो आदमी सदका देता है, बाद लोग इस तरह होते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने कारोबार में से 2.5% हर महीने में हम सदका खैरात करेंगे। इस तरह लोग होते हैं। ये ज़कात से हट कर बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुकर्रर किया होता है। अब बज़ाहिर 2.5% जब निकालेगा हर महीने में या हर दिन में, तो क्या होगा? पैसे कम होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि देखो, सूद की सूरत में, रिबा की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इसको घटाते हैं, कम करते हैं, और सदक़ात को और ज़कात की सूरत में बज़ाहिर क्या होता है, माल कम होता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाते हैं। आप ज़रा देखें कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? देखो, जो आदमी सदका देता है तो वो बग़ैर किसी इवज़ के, सदका देने वाला क्या करता है? बग़ैर किसी इवज़ के अपना माल दूसरे को देता है। एक ज़रूरतमंद, मोहताज, उसको देता है बग़ैर किसी इवज़ के। भाई कोई लालच तो नहीं है ना कि ये मुझे कोई कारोबार देगा या कुछ और देगा, बग़ैर किसी इवज़ के देता है। सूद में भी यही होता है। सूद में बग़ैर किसी इवज़ के ये दूसरों का माल लेता है, बग़ैर किसी इवज़ के दूसरों का माल लेता है। अभी यहाँ पर देखें, 1 लाख पर 10,000 रुपये इसने लिए, दूसरे का माल लिया ना। अब इस 10,000 रुपये के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। भाई तिजारत की सूरत में तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो घड़ी में दे रहा हूँ, ये इस मुनाफे के क्या है? इवज़ है। अगरचे ये घड़ी मैंने ली है 5,000 की, मैं बेच रहा हूँ 7,000 की। अब ये जो 2,000 मुनाफा है, ये क्या है? ये इस चीज़ के इवज़ में है। यहाँ पर तो इवज़ मौजूद है, लेकिन 1 लाख देकर 1,10,000 लेना, यहाँ पर तो पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन बग़ैर किसी इवज़ के। बात समझ में आया? सदक़े में बग़ैर किसी इवज़ के दिया जाता है, सूद में बग़ैर किसी इवज़ के दूसरे के माल को लिया जाता है। ये दोनों में जो है ये फ़र्क हुआ। लेकिन इन दोनों काम करने वालों की नीयत में क्या है? तज़ाद है। यानी कि इन दोनों में क्या है? ज़िद है। सदका देने वाले की नीयत और गरज ये होती है अपने माल को अल्लाह के रास्ते में किसी ज़रूरतमंद और मोहताज को देने की, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की खुशी और आखिरत में सवाब की उम्मीद रखते हुए इसकी नीयत और गरज होती। ये सदक़े देने वाले की नीयत है। जहाँ तक सूद वाले की जो है, और ये नीयत करते हुए अपना माल को कम करता है या ख़त्म करता है। भाई 1 लाख में से 2,500 रुपये देगा तो माल कम होगा ना। अपने माल को कम करता है या ख़त्म करता है। बाद लोग ऐसे भी होते हैं, वो अपना पूरा का पूरा माल अल्लाह के रास्ते में दे देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखो, पूरा का पूरा माल अपना जो अल्लाह के रास्ते में दिया। कितने वाक़यात मौजूद है। तो अपने माल को ख़त्म करता है अल्लाह के रास्ते में देते हुए, नीयत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और आखिरत में सवाब की उम्मीद रखते हुए ये नीयत होती है। या अपने माल को ख़त्म करता है या कम करता है। दूसरी तरफ जो है, ये जो सूद लेने वाला होता है, ये क्या करता है? अपने मौजूदा माल पर, सूद लेने वाला अपने मौजूदा माल पर नाजायज़ ज़्यादती का ख्वाहिशमंद है। नाजायज़ ज़्यादती का ख्वाहिशमंद है। 1 लाख पर 10,000 मज़ीद लेना। कुरान करीम की इस आयत से मालूम हुआ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے حاصل شدہ منافع کو کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی برکت کو مٹا دیتے ہیں، اس کی برکت کو کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے والے کی مال میں کیا کرتے ہیں؟ اس کی برکت کو بڑھا دیتے ہیں۔ سود لینے والے کے مال میں کیا کر دیتے ہیں؟ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور صدقہ دینے والے کی مال میں برکت کو ڈال دیتے ہیں اور برکت دے دیتے ہیں۔ اب اگر اس کو ہم مثال سے سمجھے تو بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سود والے کے جو ہے مال کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ دینے والے کی مال کو کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں، اور صدقہ دینے والے کے مال کو زیادہ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو مطلب یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ آخرت کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے؟ یہ جو کم کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے، حالانکہ ظاہر میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سود والے کی صورت میں زیادتی ہو رہی ہے اور صدقے دینے کی صورت میں جو ہے کمی ہو رہی ہے، ظاہر میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ مطلب جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب دنیا کے اعتبار سے ہے یا آخرت کے اعتبار سے؟ عام مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ہے ہی ہے۔ کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ آخرت میں یہ ہوگا کہ سود خور کا جو مال ہے اس کا آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ سود خور کا مال جو ہے وہ آخرت میں سود خور کے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور کل والی آیت کو ذرا ملاحظہ کریں اور ذہن میں رکھیں کہ کس طرح جو ہے سود خور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو وبال جان بنا کہ نہیں؟ یعنی کہ قیامت سے آخری مناظر، یعنی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جانے والا جو منظر ہے وہ اس کا اس قدر خوفناک ہوگا کہ اس حال میں وہ اٹھے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت میں یعنی آخرت میں سود والے کا جو مال ہے وہ اس کا کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ اور صدقہ اور خیرات کرنے والے کا جو مال ہے آخرت میں اس کے لیے ابدی نعمتوں اور راحت کا سبب بنے گا، ابدی نعمتوں اور راحت کا سبب بنے گا آخرت کے اعتبار سے۔ یہ جو مطلب ہے یہ تو تمام مفسرین، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ سود والے کا جو ہے مال آخرت میں کم ہو جائے گا اور صدقہ دینے والے کے جو ہے مال وہ زیادہ ہو جائے گا، آخرت کے اعتبار سے بات بالکل واضح ہے۔ لیکن اس کے کچھ اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس طور پر آپ دیکھیں کہ سود جس مال میں شامل ہو، سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ مال خود تو ہلاک ہو جاتا ہے، وہ مال خود تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن جو مال اس کے ساتھ حلال تھا، پہلے والا مال جو اس کے ساتھ تھا وہ اس کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خود تو یہ مال ہلاک ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی خود ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو مال پہلے اس مالک کا حلال تھا اس کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ لے ڈوبتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں زندہ موجود ہے، سٹہ بازاروں میں آپ دیکھیں اور جوئے کے بازاروں میں آپ دیکھیں۔ مثال لوگ جو ہے کروڑپتی لوگ ہوتے ہیں، سٹہ کھیلتے رہتے ہیں، جوا کھیلتے رہتے ہیں، کروڑپتی سے زیرو، بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اب اس میں کیا ہوا؟ سود اور جوا اور سٹے میں جو مال اس نے کمایا ہوا تھا لاکھوں کروڑوں، اس سے کس میں آیا؟ وہ بھی ہلاک ہوا، اور یہ بھی کیا ہوا؟ جو پہلے سے موجود تھا وہ بھی ہلاک ہوا۔ اس کا جو ہے مشاہدہ وہ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح کے جو ہے لوگوں کی بربادی ہو جاتی ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے سود کا جو مال ہے وہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ نقصانات وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی مثال کے طور پر اگر ہم اس کو سمجھے دنیاوی اعتبار سے تو یہ کس طرح جو ہے بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ اس کو جو ہے نا اس طرح دیکھیں، بظاہر اگرچہ یہ بات ہے کہ سود میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، سود میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسا ہے، ابھی آپ ایک مثال سے سمجھے، وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو، کسی انسان کو بیماری لاحق ہو جائے ورم کی اور موٹاپے کی بیماری لاحق ہو جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں یہ جو موٹاپے کی بیماری اس کو لاحق ہوئی ہے، اس سے دن بدن اس کا جو بدن ہے وہ موٹا اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ موٹاپے کی وجہ سے اور ورم کی وجہ سے اس کے بدن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم نے دیکھے اسے لوگ کہ وہ اس قدر جو ہے ورم اور موٹاپا کہ وہ گیٹ میں اور دروازے سے گزر نہ سکے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اب بظاہر اس کا جو بدن ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن کیا ہو رہا ہے؟
بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی عقل مند آدمی اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ صحت مند ہو رہا ہے، کوئی آدمی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ صحت مند ہو رہا ہے، بلکہ ہر عقل مند آدمی وہ یہ سمجھے گا اور یہی کہے گا کہ یہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہے گا کہ یہ موٹاپا اور یہ ورم کی بیماری یہ کیا ہے؟ سبب موت ہے، سبب ہلاکت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگرچہ ظاہراً اس کا بدن کیا ہو رہا ہے؟ دن بدن زیادہ ہو رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، اسی طرح جو ہے ظاہراً اگرچہ سود میں مال بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ صدقے والی مثال کو آپ ذرا دیکھیں۔ صدقے کی مثال بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ دیکھو بعض مرتبہ انسان کے جسم میں فاسد مواد جمع ہو جاتا ہے، فاسد مواد جمع ہو جاتا ہے، تو جب آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، ماہر حکیم کے پاس، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں فاسد مواد جمع ہوا ہے، وہ اس کے لیے دوائی دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جلاب وغیرہ دیتے تھے، ابھی یہ جلاب یہ کھائے گا تو اس کے جسم سے فاسد مواد نکلے گا، اس کا جو یہ جسم ہے اس کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوگی، اس دوا کی کھانے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ نکلے گا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کو ظاہراً کمزوری لاحق ہوگی، لیکن یہ ظاہراً کمزوری اس کے لیے ذریعہ صحت ہوگی۔ ظاہراً کمزوری اس کے لیے ذریعہ کیا ہوگی؟ صحت ہوگی۔ اگرچہ یہاں پر بظاہر صدقے اور زکوٰۃ میں مال کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ بڑھتا ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں مثالیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ مطلب ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سود کو گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات اور خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہے مثال سے جو ہے بات واضح ہو جاتی ہے۔